person prays, they pray 5 times a day. But then what happens is they're not a good person. They don't change as a person. They don't change as an individual. Why? Because of this problem of not being able to prevent the dhulumat or the darkness that will come into the body. See, sins bring a darkness. Trying to obey Allah Azza wa Jal brings a light. So each time we obey Allah Azza wa Jal in anything, Allah gives us a light. And that light is something that is there, that will appear for us on the Day of Judgment, that we will see on the Day of Judgment. In various ahadith, the Prophet ﷺ has talked about light. For example, when you do wudu and you wash your limbs 3 times, Sahih hadith, it says that your forelocks are going to be shining and beaming with light on the Day of Judgment. A person who walks in the darkness to Isha Salah and Fajr Salah, Rasulullah ﷺ has told us, give them good news of complete light on the Day of Judgment. So light is something which again and again has been mentioned in the ahadith for obeying Allah Azza wa Jal. Okay, light is something that is there. But when you disobey Allah, darkness prevails, darkness comes. And that darkness will manifest in an actual form for them on the Day of Judgment. Okay, here in this world we can't see it. So if you were to operate in someone's heart or operate on their body, you can't see the light, you can't see the darkness inside there. But there is a whole system around us that is going on, that every time we do a good deed, there is light, and every time you do a bad deed, there is darkness. In another hadith, Sahih hadith of Muslim, the Prophet ﷺ has explained to us that when a person does a good deed, a white dot is thrown onto the heart by an angel. An angel will throw a white dot onto the heart. When a person does another good deed, the angel will come and throw another white dot onto the heart. And he says that the heart will continue to have white dots onto it until the entire heart becomes white with nur and with light. Okay? The same hadith tells us when a person does a sin, commits a sin, then the angel will throw a black dot onto the heart. And they sin again, the angel will throw another black dot onto the heart. And they continue to sin until the entire heart becomes completely dark and black because of the sins that are there. Again, if you were to operate on a person, the physical heart is going to be red. Blood, redness. But there is an unseen heart that is there. And that's the one that either becomes white or it becomes black, depending on the good deeds that we do or the bad deeds that we do. So my point is that when we're doing good deeds, we're getting nur, we're getting light into the heart. When you do bad deeds or you disobey Allah, you get darkness. You get darkness that prevails and that takes over the heart. As soon as you lie, you've got a big black dot on your heart. That's the blackness that has been put onto the heart by the angel. Now, all the good deeds that you did, let's say for example you prayed, you gave sadaqah, whatever, these are good deeds, brought you light to the heart. But when you sin a small sin, you get a small black dot on the heart. But when you have a big sin, then obviously it's going to be a big dot on the heart. And depending on the type of sin, the darkness is going to be something easily removable or is going to be hard to remove. It's going to take a bit of effort to remove. Okay, so let me give you an example. When you eat food and you finished eating food, to wash your hands straight after with some liquid or soap is easy, right? All the oil and everything comes off, very easily comes off. But when you're painting and it's gloss paint and a drop of that gloss paint has fallen onto your hand, is that easy to remove? If it dries up, is it easy to remove? No, it's not. It's going to take you a bit of effort to remove that. Major sins are like that gloss paint. They take a bit of effort to remove. Minor sins are like that oil on your hand. It's easy to remove. So there are various ahadith that tell us the next time you start to be obedient to Allah after you've sinned, then your minor sins, they will automatically start washing away. They're like the liquid. As soon as liquid or some soap comes in contact with some oil, it's going to start to wash it away. As soon as you've done a minor sin
And then after that you start to worship Allah Azza wa Jalla, or you start to be good again, do some tasbih, do whatever it is, okay, good act in the religion, then automatically your minor sins start to wash away. But if you committed a major sin, like let's say for example you had gloss paint of a spot here of a gloss paint, now it's dried up, you put that under water, you keep it under water for good half an hour, it won't go. It needs a special cleaning thing for it. It needs one of those white spirits, those liquids that you get, to put it onto that and to wash it away with a special cleaning liquid. The same with a major sin, you have to do tawbah. You have to specifically go to Allah and say, oh Allah, I've really messed up. And to ask Him for forgiveness, and ask Him to remove the stain of that from yourself. Then Allah Azza wa Jalla, yes. Just by doing tawbah, just by going to Allah and being serious specifically for that sin. Just like you would go to the store and get the white spirit for your gloss paint that's on your hand, or the Tipex or whatever is on your hand, you have to go and get that specifically and applied, then that will be washed away. The same, whenever you do a major sin, you have to go to Allah Azza wa Jalla and specifically say, I committed this major sin and I'm asking you to please forgive me for this major sin. ایک تلخ چیز تھی جو میں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آخر میں رکھی ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اکثر گناہ جو ہمیں معلوم ہیں وہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہی ہیں، ان میں کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. ہم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ سارے گناہوں کی لسٹ چاہیے نا، تو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات المصابیح میں اگر آپ چلے جائیں نا، تو مشکات کے شروع ہی میں پہلی جلد کے اندر آپ کو ایک چیپٹر ملے گا گناہ کبیرہ کا بیان. مثلا پہلی حدیث اس چیپٹر میں وہ بخاری اور مسلم دونوں سے لے کے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ. اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا اس اندیشے سے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. یہ کہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور آپ بچے کو قتل کر دیتے ہیں، یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتے ہیں، جو پاکستان میں خبریں اکثر آتی رہتی میڈیا میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفرقان کی آیت تلاوت کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. جو میں نے شروع میں بھی حدیث کا ذکر کیا تھا کہ حدیث میں 3 بڑے گناہ بیان ہوئے. اگلی حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں جو مشکات والے امام نے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے. دیکھ لیں یہ بھی کبیرہ ہے. اس سے اگلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر کہ جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے. اس سے اگلی حدیث بھی بخاری و مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزوں سے بچو. پوچھا کہ کون سی؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ 7 بھی جناب کبیرہ گناہ ہے. میں نے کہا تھا یہ بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں نون ہے نا وہ سارے کبیرہ ہیں. اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ یہ کام کر چکتا ہے تو یعنی ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایمان دوبارہ لوٹتا ہے، اور خیانت کرنے والا خائن اس وقت مومن نہیں ہوتا. اور پھر آخر میں الفاظ ہیں پس تم بچ جاؤ، پس تم بچ جاؤ. 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو آگے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے. لو جی پوری قوم کے اوپر فٹ ہو رہی ہے. اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تب بھی وہ منافق ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام فرمایا جو 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہوئی
وہ بھی نفاق کی ایک شاخ کے اوپر ہے، یہاں تک کہ اس عمل کو چھوڑ دے۔ نمبر 1 امانت رکھی ہے تو خیانت کرے، نمبر 2 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 عہد کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ علماء تو آلموسٹ سارے اس میں آتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں نا، کیسی کیسی موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں۔ اور عوام الناس تو اب مجھے بتا دیں، ہم تو وہ شعر لے کے چل رہے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہاں تو معاملہ ہی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی۔ آپ فرمایا یہ کیا؟ کہ رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو اناج گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے، اس کے بعد کسی کی مرضی کہ وہ خرید کے لے جائے گھر جا کے خشک کر لے، لیکن تم نے اس طرح کیوں کیا کہ اوپر خشک رکھی اور اندر گیلی؟ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا، یہ پوری حدیث مسلم شریف میں یوں ہے، جو آخری حصہ پکڑا ہوا ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور وہ ملاوٹ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں صرف دودھ میں ملاوٹ کرنا ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ یہ ہے کہ آپ غرر کریں، عربی میں غرر کہتے ہیں دھوکے کو، کوئی بھی دھوکہ کسی فارم کے اندر، کسی کاروبار کے اندر، وہ اس کو حرام کر دے گا۔ جیسے ہی دھوکہ آئے گا، چاہے وہ پلاٹس کی فائل کی شکل میں آئے، اس کو حرام کر دے گا، چاہے بیچنے والی چیز کی شکل میں آئے، اس کو حرام کر دے گا۔ یعنی آپ مال دکھائیں کچھ اور جب ڈال کے دینے لگیں کچھ اور ڈال دیں، تو آپ نے دھوکہ کر دیا، غرر کر دیا۔ تو غرر جب بھی آئے گا تو وہ پورے کے پورے مال کو، آپ کے کمائی کو حرام کر دے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھے، اپنی ایمان کے اندر رکھے، گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں توبہ کا طریقہ کیا ہے، کون کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا ہے۔ تو توبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس کو میں دنیاوی مثال سے آخر میں سمجھا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جس شخص کی زندگی میں ایک دفعہ، بالکل پہلی دفعہ، کسی گرم استری سے ہاتھ جل جائے، دوسری دفعہ وہ ٹھنڈی کو بھی لگاتے ہوئے ڈرے گا نا، کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے کوئی استری نہ کر گیا ہوئے۔ اس لیول کا ڈر جب آپ کا کسی گناہ کے بارے میں آئے گا نا دوبارہ کرتے ہوئے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے توبۃ نصوحا کر لی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، ایک خیال ہے، اس کو آپ کے وشفل تھنکنگز کو لے کے آپ چلیں، اور کبھی آپ شیطان کے اوپر ڈال دیں۔ میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں بار بار کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے تو فی فجر 1,00,000 روپیہ، دوسری صف والے کو 50,000، تیسری والے کو 25,000، تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی فجر نہیں چھڑوا سکتے۔ ہاں کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو ہے نا ایسی آنکھ ہی نہیں کھلتی، وہ جی انہوں ہوش ہی نہیں ہوندی۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنے آفس میں دیکھا ہے کہ جن کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے کبھی کسی آفیشل ٹور پہ دوسرے ملک جانا ہوتا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ تہجد کے وقت اٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ سب کے سب بہانے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دعا کریں توفیق مل جائے۔ آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ جی دعا کریں، ارادہ ہے گھر جا کے رات کا کھانا کھانا ہے، توفیق مل جائے، نہیں، وہ کھانا ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے ٹوائلٹ جانے سے پہلے کہا جی دعا کریں، مطلب ایک بڑا مشکل کام میں کرنے جا رہا ہوں، ہے تو مشکل کام ہے سر، پیشاب بند ہو جائے تو نہیں کھلتا، آپریشن ہوتا ہے، تو مہربانی کریں ذرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عزت سے یہ پیشاب میرا نکلوا دے، نہیں، وہ ارادہ ہوتا ہے۔ سارے کی ساری یہ دعائیں توفیقیں نیک اعمال کے بارے میں، کیونکہ وہ کرنے نہیں ہوتے۔ یہ بات ہے سر، جو ہم نے سر کام کرنا ہوتا ہے نا، آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص، ہمارے باوجداد میں بھی رپورٹ ہوا ہو، کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے گیا ہو تو شیطان دروازے پہ آ کے فزیکلی کھڑا ہو جائے، آج تنوں میں مسجد ہی نہیں وڑن دینا، نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو اور آپ کے پاؤں آٹومیٹکلی مسجد کی طرف چل پڑیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔
ورنہ تو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا. یہاں اللہ نے اختیار دے دیا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی. اچھا, لیکن اس سے یہ بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ گناہگاروں کو بھی بخش دے گا, مجرمین کو بھی بخش دے گا, اور نیکوکاروں کو تو اس نے بخشنا ہے. نہ, اس طرح نہیں ہے. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں او جی اللہ نے ساڑی نمازہ نہیں چاہیے دیا. استغفر اللہ, یہ بات آپ کیوں بولتے ہیں؟ یہ آپ کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ مطلب میری نماز تو نہیں کو پڑھ رہا نا, تو مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ جس کی پڑھ رہے ہو اس کو سناؤ. اللہ کی پڑھ رہے ہو تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ کہیں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اللہ نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے چاہیے. اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے. مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے, اور سارے مسئلے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں سر, ایسے نہیں ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں, اجازت ہے کہ کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے, لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں. شراب پینی ہے پی لو, چمڑی اتار دوں گا آخرت میں. یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے. ایسے نہیں ہوگا. اجازت ہے, نیکی کرنی ہے کرو, برائی کرنی ہے کرو. مرضی نہیں ہے. مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو. یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے, آیت نمبر 7. سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں, اپنے آفیسز میں سنائیں, اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے, ناشکری کی زندگی گزارو گے, تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا, نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے, میری نافرمانی کرے, میرا کفر کرے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے, یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے, تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے. ثم الى ربکم مرجعکم. اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون. پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور. بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ اکبر. یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے میرے بھائی؟ آپ اپنی داڑھیوں سے, پگڑیوں سے, نمازوں سے, تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, قانون کو چکما دے سکتے ہیں. اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز, حج, زکوٰۃ بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن, فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے, اللہ 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا. اللہ سے بڑا ڈاڈا سر, اللہ بڑا ڈاڈا جائے. ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے, لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاڈا جائے. مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا. نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا, اچھی صحت دی, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی, تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے, میرے ہاں کوئی اجر نہیں, اوندا منہ کر کے جہنم میں. فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے, اللہ نے کہا نا. آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے, ہاں جی یہ ہے, تو یہ حساب کتاب تو بس اس خانہ پوری ہے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, آمین. پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا
کہ اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی نا کہ یہاں پہ تو نے خرچ کرنے کا کہا، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیرے نام سے پہلے بھی 8 دمیں ہوتی تھی، بعد میں بھی 10 دمیں لگتی تھی، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیسی تو لکھے ہی نہیں سی ہوا، دیسی اتنا کوئی نہیں لکھا ہوتا، وہ آپ کڑنا ہوتا ہے بچوں، کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو، تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمے اور تشریح میں بیان کریں گے، ہمیں یہ کوئی گلا نہیں کرے گا یہ قرآن میں گھوڑے لکھیا سی تسی یہ کیوں بیان کیتا ہے؟ تو تسی کھوتے نہ بنو، اپنی عقل بھی استعمال کرو، وہ تو ڈاکٹرین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ سر ان 3 بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا تو مجھے بتا دے۔ شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا، جان۔ اللہ کی راہ میں مال لوٹانا، قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا۔ اور تیسرا قرآن کی تعلیم، وہ تو سر بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان 3 نیکیوں سے بڑی کو نیکی پاسبل نہیں ہے، لیکن 0 سے ملٹیپلائی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ کی نیکی ہو گیا شرک۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کیسے شرک ہو گئی؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، پڑھی بھی اللہ کے لیے لیکن دکھانے کے لیے کسی کو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ آمین ثم آمین۔ دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ مطلب بچ جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے ایک بندہ کہے کہ جی میں نے اپنے کسی رشتہ دار کا 1 لاکھ روپے دبایا ہے تو میں تہجد کے پہلے 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 پڑھ لیا کروں گا معاف ہو جائے گا۔ نہ، ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہوگا۔ تو سر یہ آپ سمجھ لیں نماز پڑھنے کا، داڑھی رکھنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی آپ کے فراڈ معاف ہو جائیں گے۔ دین ٹوٹل پیکج کا نام ہے، یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ اس میں تھوڑے سے معاملے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو 7 یونیورسل ٹروتھ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر کوئی ایک گناہ بھی ایسا کیا کہ اس گناہ نے اس کو گھیر لیا، وہ مارا گیا، اس کے لیے پھر دوزخ ہے۔ ایک گناہ بھی کسی کو دوزخ میں لے کے جانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے گناہ چھوٹا سا بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ناک پہ ایک مکھی تھی اڑا دی، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے کہ نماز کے اندر ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو یہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ آپ صرف اعلان ہی کر رہے ہوتے ہیں؟ خواہش بھی اس کی رکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو خواہش رکھ رہے ہیں تو آپ کو سیدھا راستہ پتہ ہے۔ مورل لاز تو ہر بندے کو پتہ ہے، دنیا کے ہر انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے۔ اس کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تو مورل لاز تو آپ کو پتہ ہے۔ کسی کے پیسہ دبانا یہ غلط ہے تو پتہ ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اللہ سیدھے راستے پہ چلا، پھر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ مجھے استقامت دے، نیک لوگوں کے راستے پہ چلا، برے لوگوں کے راستے سے بچا، تو اس کا مطلب ہے آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ اور آپ کوشش نہ کر رہے ہو، صرف زبان سے ہی کہہ رہے ہو، تو سر زبان سے کہنے سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا۔ اگر کوئی کہے جی میں نیت کرتا ہوں آج کے کھانے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے کر لے، پیٹ بھر جائے گا؟ فزیکلی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اس طرح نیک بندے کی بھی صرف نیت کرنے سے نیک نہیں کو بنے گا جب تک ایفرٹ پٹ نہیں کرے گا۔ سیریس، مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آ گئی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ مجھے نیک بنا دے، تو اندر سے وہ کہتے ہیں کہ ذرا بنا ہی نہ دے، تو منو تے اپنے پٹھے کام بھی چھڑنے پہ جڑے نے۔
تو جب ختم قرآن ہوا نا بیان القرآن کا، اس کے اینڈ پہ انہوں نے ایک دعا کرائی ہے سر، اس میں انہوں نے جملے بولے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی بندے کے اندر سے باہر نکل جاتے ہیں وہ جملے. دعا انہوں نے بڑی چھوٹی کرائی، اس سے پہلے ایک جملہ بولا کہ ہم یہ دعا کرنے لگے ہیں اس ختم قرآن کے اینڈ کے اوپر، جو انہوں نے 108 گھنٹے میں پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کرائی 1998 میں قرآن اکیڈمی کراچی میں. ان کا اگر تو واقعی ہم نیک بننا چاہتے ہیں اندر سے تو ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اور اگر ہم اندر سے نہیں بننا چاہتے، ایک رسمن دعا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اور دعاؤں کی طرح ایک دعا ہی ہوگی، اس کے بعد اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا. تو وہ بھی اور نمازوں کی طرح ایک نماز ہی ہوگی، اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا جب کوئی بندہ چینج ہونا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے نیک بنا دے، اور وہ اندر نیت کر رہا ہے کہ کہیں نیک بننا پڑ گیا تو مجھے تو اتنا کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، کدھر بڑھائی نہ دوے، ڈر رہے ہوئے اندروں. وہ اسی طریقے سے اسی پیشن کے ساتھ نیک بننے کی خواہش کر رہا ہو جس طرح ایک سخت پیاسا بندہ جون جولائی میں روزے کے وقت یہ نیت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلے گا تو میں ٹھنڈا پانی پیوں گا. اس لیول کی اگر اس کی نیت ہوگی نا نیکی کرنے کی، پھر ہی نیکی کی توفیق ملے گی. اور وہ شخص جس کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے، وہ دوبارہ ٹھنڈے استری کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے جس طرح ڈرے گا نا، اس طرح جب گناہوں سے ڈرنا شروع کرے گا نا تو پھر اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرے اور آپ کی پسندیدہ چیز پکائے اس دعوت میں، مثلا میں اپنی بات کر رہتا ہوں، بریانی پکا لیں، تو اور میں نے صبح ناشتہ بھی ہلکا کیا ہو، دن کو میں کھانا نہ کھاتا ہوں اور ڈنر میرا بریانی کا ہو، اور جیسے ہی میں اس کی بیٹھک میں انٹر ہوں بریانی کی خوشبو محلے سے ہی کی گلیوں میں ہی آنا شروع ہو جائے، تو بس صرف بریانی شریف کے سامنے آنے کی دیر ہے. یہی ہوگا نا؟ اچھا، لیکن بریانی کھانے سے 1 منٹ پہلے ایک بندہ میرے کان میں آ کے کہے کہ یہ جو 10 داڑھی والے ہیں جو آپ کے بڑے معتقدین ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس بریانی میں زہر ڈالا ہوا ہے. یا میں کہوں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین یہ ایسا کر سکتے ہیں، یہ بھی میں نہیں کہوں گا. جو ہم لوگوں کہتے ہیں قرآن و سنت میں لکھا، کہتے ہیں بزرگوں نے سمجھ آیا، اور زہر کھواندے رہنے تہاڈا ایمان ہی مار کے رکھ چھڑیا انہوں نے. تو وہ 10 کے 10 بزرگان دین وہاں قرآن میں بھی قسم آپ کو دے دینا کہ سر ہم قسم دیتے ہیں، ہمارے کہنے پہ آپ کھا لیں، اس میں زہر کوئی نہیں ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، آپ کسی کی گارنٹی نہیں مانیں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی بھوک بھی مر جائے گی، مرے گی کہ نہیں؟ کیونکہ جان کی پڑ جائے گی. اچھا، وہ جب آپ کی بھوک مرے گی تو کیا اس بریانی کی خوشبو آپ کو لبھا رہی ہوگی؟ تھوڑی دیر پہلے لبھا رہی تھی، اس لیے کہ اس کے اندر چھپا ہوا عذاب آپ کے سامنے آ گیا. تو جس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں میں، گناہوں میں جو لذت ہے بریانی والی، اس لذت میں چھپا ہوا عذاب جو بریانی میں زہر کی شکل میں ہے نظر آ جاتا ہے، سر اس سے کوئی اثر نہیں کرتی بریانی کی خوشبو. اور یہی ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام یا اہل بیت یا جو نیک لوگ تھے وہ گناہوں سے بچا کرتے تھے. معصوم تو نہیں ہوتے تھے لیکن کافی درجے تک محفوظ ہو جاتے تھے، ان کو اس کی برائی کی طرف نظر چلی جاتی تھی. جب اس لیول کے اوپر ہوگا تو پھر انسان نیک بنے گا. تو نماز روک رہی ہے نیکی کے کاموں کی طرف بلا رہی ہے اور برائی سے روک رہی ہے، لیکن وہ صرف آواز دے دے کے، زبردستی نہیں کرے گی. اور سر زبردستی تو کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا، زبردستی تو وہ بھی نہیں کر رہا، آپ کا پکا رشتہ دار شیطان. ٹھیک ہے جی، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بڑی اسٹانشنگ آیت ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے 22. قیامت والے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا. یار اللہ کی طرح کون سمجھائے گا کسی کو؟ 22 نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الشیطان لما قضی الامر. قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے لیے جنت کا، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا، تو اس وقت شیطان کہے گا کس سے؟ اس سے جس کو اس نے ورگلایا ہوگا، یعنی اکثریت. ان اللہ وعدکم وعد الحق. دیکھو بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو اللہ اپنے وعدے میں سچا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ نبیوں کے ماننے والوں کو جنت میں اور نبیوں کے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکوں گا. ووعدتکم فاخلفتکم. اور دیکھو جو میں نے دنیا میں تمہیں میں نے امیدیں دلائی ہوئی تھی نا، تم سے وعدے کیے تھے کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ہاں یہی آج میں اعلان برات کرتا ہوں. سر شیطان نے کبھی ہم سے دنیا میں یہ وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ، دل میں یا باہر، کہ تو نماز نہ پڑھ انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا؟
تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ شیطان قیامت دن کہے گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اسے لانے برات کرتا ہوں، شیطان نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، وہ یہی وعدہ کیا ہوا ہے، او یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے، طول عمل، اور جو بھی ہے بخشا جائے گا، یہ شیطان وعدے کرا رہا ہوتا ہے۔ شیطان کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو یہ گناہ کا کام کر انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا، یہ تو نہیں وہ کہتا، وہ کہتا ہے تیری نسبت تجھے کام آ جائے گی، تو نبی علیہ السلام کا امتی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوڑ دے گا، وہ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ یہ شیطان کے وعدے ہیں، اور کتنا دھوکہ ہے، اللہ کے نام پہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی فلم چلا دی ہے۔ شیطان کہے گا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج خود ہی منکر ہوتا ہوں اس وعدے سے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، دیکھ وما کان علی علیکم من سلطان، مجھے دنیا میں تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا، یہاں تو کہتے شیطان نے کام کرایا۔ تو میں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے، اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے 1,00,000 روپیہ فی فجر دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 50,000، سر پہلی اور دوسری صف پہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ جو کہتے ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی، وہ کہہ کے آنکھ نہیں کھلتی کہ مسجد جا کے سوئیں گے اور میں بھی لوگوں سے ہی مشورہ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سر مسجد میں سوئیں 1 مہینہ، تو انشاءاللہ مسجد میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اس جگہ پہ سوئیں جہاں پہ نماز ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ کمرے وڑ کے سو جاؤ، اتنے تو کسی نے نہیں جگانا، جتنے نماز ہوتی ہے نا اتنے بستر ڈا کے سو جاؤ، جہے 1-2 نمازی آتے ہیں تو ڈنڈے نال اٹھا لین گے، تہاڈی اکھ بھی کھول لین گے۔ تو سارے دنیا کے شیطان فیل ہو جائیں گے ایک بندے کی فجر چھڑانے کے لیے، اور اس کے برعکس اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اسے فجر سے زور تک تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا، اس تصور سے کوئی کہے گا یار نہ آج نیند نہیں پڑی، کیونکہ یہ نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، شیطان کہے گا مجھے تو کوئی تجھ پہ زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، فاستجبتم لی، تم خود ہی میری دعوت مان لیتے تھے، میں نے زبردستی تم سے کبھی نہیں کہا کہ مسجد میں نہیں جانے دوں گا، یا اذان ہوئی تو میں تمہیں پکڑ کے کہیں اور لے جاؤں گا، نہیں، صرف بلاؤں گا، بلا تو مؤذن بھی رہا تھا، تو نے میری دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو، اپنی جان کو ملامت کرو، میں نے کیا کیا، جو کچھ کیا اپنے ہی گڑا تم نے خود۔ ما انا بمصرخکم، آج میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، وما انتم بمصرخی، نہ تو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں جو تو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مقابلے پہ مجھے ٹھہرایا ہوا تھا۔ اللہ کے مقابلے پہ کوئی مسلمان ٹھہراتا تو نہیں ہے، لیکن ٹھہراتا ہے جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ فجر کے وقت نماز کے لیے نہ اٹھنا، اپنی نیند کی پرواہ کرنا، یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی ہے، خواہش نفس کو خدا بنانا ہے۔ نیند اس کا خدا ہے، اگر اس کا خدا اللہ ہوتا تو نیند چھوڑ دیتا، فجر پڑھتا، یہ ہے خواہش نفس خدا۔ تو تم مجھ سے جو میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہراتے تھے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سائملٹینیس کنٹراسٹ، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کر دیا جائے گا اہل ایمان کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری، ایسی جنت میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، بإذن ربہم، ان کے رب کے اذن سے، تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا فرشتوں کی سلامتی سے۔ یہاں بھی آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں نا تو انہوں نے بار میں وہ کھڑے کیے ہوتے ہیں بوائز جو السلام علیکم، ہمارے سب کانٹیننٹ میں السلام علیکم مسلمان ملکوں میں کہتے ہیں، وہاں وہ اس کو آپ کو گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہیں گے، تو وہاں پہ فرشتے کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ صرف دعوت والا معاملہ ہے، شیطان بھی دعوت دیتا ہے، رحمان بھی دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے، یعنی جن۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف۔ صحابہ نے بڑی جرات کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا، میرا شیطان بھی اب مطیع ہو چکا ہے، مجھے وہ نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ یہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ شیطان والا عنصر نہیں ہے۔
وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب آپ کی 12 سال عمر تھی تو فرشتے نے آ کے آپ کا سینہ چاک کیا، دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو زمزم سے دھو دیا، اور یہی پھر معراج کے موقع پہ بھی ہوا۔ یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دی ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے۔ یہ آپ دیکھیں کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک قسمیں جوڑوں کی شکل میں یاد فرما کے اینڈ پہ جا کے مقسم علیہ کا ذکر کیا ہے کہ کن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی بات کر دینا بہت امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن جب کوئی قسم یاد فرما رہا ہے تو اس بات میں مزید وزن پیدا کیا جا رہا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ تلاہا فالو کرنے کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے قرآن حکیم کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت، تو تلاوت کا مطلب یہ ہے قرآن کو فالو کرنا۔ تلاوت کا لفظی معنی ہے ٹو فالو، پیچھے چلنا۔ تو وہ ہم قرات کو اور تلاوت کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو زبانی پڑھ رہی ہیں قرآن کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کہ تلاوت کا مطلب بتائیں کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو پوری پوری زندگی سینکڑوں قرآن مکمل کر چکے ہوں گے، انہوں نے ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو آپ تلاوت نہیں کر رہے ہو، بس آپ صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہو۔ تلاوت کا جو لفظ ہے نا وہ ہے ٹو فالو کرنا۔ تو یہاں پر اللہ طرف ہمارا ہے سورج کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، یعنی طلوع ہوتا ہے، اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس کو فالو کرتا ہے۔ فالو کیسے کرتا ہے کہ پہلے سورج طلوع ہوا تھا، سورج غروب ہوا، جیسے ہی سورج غروب ہوا تو چاند پیچھے سے آ جاتا ہے، اس کی روشنی، وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری تلاوت جو فالو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بعض لوگ جو ہے نا قرآن پاک پڑھتے ہوئے نا انگلی یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہیں دوسری لائن میں نہ سلپ ہو جائے، تو انگلی کے ذریعے وہ ضرور فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو بھی ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی معنی میں تلاوت ٹو فالو دا ٹیکسٹ، لیکن ٹیکسٹ کو فالو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، اگر روڈ کے اوپر یہ لکھا ہو کیپ لیفٹ، اور آپ اس سائن بورڈ کو پڑھ کے منہ سے کہتے رہے کیپ لیفٹ، اور آپ کا اسٹیئرنگ رائٹ پہ جا رہا ہو، تو آپ لا کہتے رہے کہ میں نے پڑھا ہے، وہ کہ جناب یہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا، اس پہ عمل کرنے کے لیے تھا۔ پڑھنے کا تو آپ کو فائدہ تب تھا کہ جب آپ اس پہ عمل بھی کرتے، کہ چلیں اگر آپ کیپ لیفٹ کہہ رہے تھے تو اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہوئے لیفٹ پہ رکھتے بھی۔ آپ جا رہے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر اور پڑھ رہے ہیں کیپ لیفٹ۔ قرآن کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن حکیم میں آیت آتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور جو تلاوت کرنے والا خود جھوٹا ہے، تو وہ کس پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ اپنے آپ کے اوپر۔ تو اگر اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں نے اس کو فالو کرنا ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے۔ سورہ نساء پڑھتے ہوئے اگر کسی کے سامنے یہ آیت آئے گی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اب یہ تلاوت کرنے والے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یتیم بھانجوں کا، بھتیجوں کا مال دبایا ہوا ہوتا ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، حاجی بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، حرام خوریاں اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے، بس صرف قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے۔ آندہ کو کہنا تلاوت کی ہے، اس کو بتاؤ تلاوت کا معنی کیا ہے۔ تلاوت کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، اور یہ قرآن میں ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد اگلا نمبر چاند کا لگ جاتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دیتی ہے۔ ویسے تو سورج کی وجہ سے روشن ہوتا ہے دن، لیکن چونکہ آپ کو بتایا قرآن پاک لٹریچر کی بک ہے، تو لٹریچر میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایون میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ سن سیٹ یا سن رائز لکھیں تو آپ کو گوگل میں بھی سن سیٹ اور سن رائز کا ٹائمنگ ملے گی ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ تو ریلیٹیولی گفتگو کی جاتی ہے لٹریچر کی زبان۔ واللیل اذا یغشاہا،
اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے نا اس کے ساتھ اس کو میچ کرنے کے لیے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لیتی ہے، یعنی رات جو ہے وہ آ کے سورج کو چھپا لیتی ہے، یعنی رات کا آنا سورج کا غروب ہونا ہے، اور دن کا نکلنا سورج کا نکلنا جو ہے وہ دن کا آنا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس آسمان کو بنانے والے کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور اس کو بچھونا بنانے والے کی قسم، یعنی اس کو رہنے کے قابل بنایا، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمپلیٹیوڈ لمیٹڈ رکھا ہے، ادروائز یہاں زمین پہ آپ سٹیبل نہیں رہ سکتے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسانی نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی، یعنی اللہ کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس کے یعنی نفس میں برائی اور نافرمانی دونوں کی تمیز ڈال دی ہے، وہ اس کو اس کی انسٹنکٹ میں الہام کر دیا، اسے پتہ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ یہ 8 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کو جوڑوں کی شکل میں یاد فرمایا، اس سے میسج یہ دیا ہے کہ جس طرح یہ سارے جوڑے ہیں نا، سورج کے ساتھ چاند کا جوڑا ہے، سورج دن کے وقت چاند رات کے وقت، دن اور رات کا جوڑا ہے، آسمان اور زمین کا جوڑا ہے، اور انسانی نفس کے اندر اچھائی کا مادہ اور برائی کا مادہ، یہ بھی جوڑے کی فارم میں۔ تو الٹیمیٹلی یہ جو دنیا کی زندگی تم گزار رہے ہو اس کا بھی کوئی جوڑا ہے، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ ان 8 آیات کے بعد وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، اس کو دبا دیا۔ یہاں فزیکلی دبانا مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کو جو اللہ نے عقل اور شعور دی تھی جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے اوپر خود ہی پردہ ڈال لیا، یعنی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور سمجھا کہ بلی غائب ہے۔ کتنے زبردست الفاظ ہیں، یہ اتنی قیامت ہے۔ وقد خاب من دساہا، وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو خود خاک میں ملا لیا، اپنے اندر جو حقائق اس پر آشکار ہوئے تھے ان کو چھپا لیا۔ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی انسان ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں چلی کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے؟ انسان کی انسٹنکٹ میں، اس کے لیے ایون انبیاء کی تعلیمات نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں پتہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے، ہیرو کو کیا پریزنٹ کیا جاتا ہے؟ چند ایک فلمیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کہہ دیں کہ ذرا ایک ایکسیپشن ہے، اوورال ایک اپ رائٹ بندہ دکھایا جاتا ہے، ٹروتھ لور دکھایا جاتا ہے، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے کو ہیرو دکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دی ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کسی شخص تک انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی وہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو جائے گا کہ چلو نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی تھی، کیا تمہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں تھی؟ کیا تمہارا دل گواہی نہیں دیتا تھا کہ یہ چیزیں بری ہیں اور یہ چیزیں اچھی ہیں؟ بالکل دیتا تھا، اس کی وجہ سے بھی پکڑ ہو جائے گی۔ انبیاء کی وحی جو ہے، ان کی تعلیمات، یہ تو نور علی نور ہے نا، ایک نور جو ہمارے اندر موجود تھا، اللہ نے ہمیں انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز دی تھی، جو اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو پالش کیا ہے انبیاء کرام کی وحی نے، کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس پہنچی۔ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں، اس کے باوجود انسان اندھیرے میں مر جائے تو اس کی بدبختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، گاڈ کو سیریس لے لیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا تمام رذائل سے، برے اخلاقیات سے، اور اسے مزین کر لیا تمام اچھے اخلاقیات سے، فضائل سے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور برباد ہو گیا وہ شخص، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، یعنی یہ نفس کے اندر جو سچائی تھی اس کو دبا کے رکھا۔ کئی لوگ ہیں دبا کے رکھتے ہیں، وہ اپنے ضمیر کے مجرم ہوتے ہیں، کس طرح جھوٹی باتوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔
ان کا اندر ان کو گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم نے ہمارے جو بڑے لیڈر نے فرما دیا سو فرما دیا، اب ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. تو وہ اپنے اندر جو سچائی ہے اس کو دبا رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک مجرمانہ زندگی گزارتے ہیں. کذبت ثمود بطغواہا، یہ تو ایک انڈیویجول کا ذکر ہوا تھا. اب ایز اے قوم بھی کسی کے اندر ایسی برائی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اچھائی والے معاملات کو دبا دے اور برائی والے معاملات کو آگے لے کے چلے. اس کی ایک نمائندہ مثال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ سمود نے بھی سرکشی کی تھی اور وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا تھا. ایز اے قوم اس نے، قوم سمود نے جو اتنی بڑی سچائی ان کے سامنے ہی جھٹلا دی. وہ کیا تھی سچائی؟ قرآن حکیم میں ذکر ہے. انہوں نے اپنے منہ سے بول کے کہا تھا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی، مردہ میں سے زندہ نکالنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ پھر وہ منکر ہو گئے، الٹیمیٹلی ان پر عذاب آ گیا. اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سب سے بڑا شکی کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو وقت کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی پانی کی باری مقرر ہے. ایک دن باری مقرر تھی، اونٹنی نے اس چشمے سے پانی پینا ہوتا تھا اور دوسرے دن قوم پانی بھرتی تھی. تو ان میں سے جو بڑا بدبخت تھا اس نے کھڑے ہو کے اونٹنی کو قتل کر دیا کہ جی ہم دونوں دن حامی کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے جو ہمیں یہ لائن میں لگنا پڑتا ہے. تو اب وہ چونکہ اللہ کی اونٹنی تھی اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیج دیا. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا پیغمبر کو، فَعَقَرُوهَا، اور اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کی رگیں کاٹ دی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، تو تمہارے رب نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کے گناہ کے سبب. فَسَوَّاهَا، اور سب کو خاک میں ملا دیا. اللہ کا عذاب پھر ان کے اوپر آیا اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا، ہمیں اس بات پہ کوئی خوف نہیں ہے. ہم نے پیدا کیا تھا، ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے کہ ہم سے آ کے کوئی بدلہ لے سکتا ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ان کو تباہ کرنے کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. دنیا میں تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر دے اسے ڈر لگا رہتا ہے اس کے پچھلے بدلہ لیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ جس کو ہم تباہ و برباد کر دیں ہم پہ کسی کا خوف نہیں ہے. ہم نے جس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر دیا، ہم سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی صحیح سند کے ساتھ. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی وہ حدیث ڈالی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی سے، اے علی تیری مثال میری امت میں قوم صالح کی اونٹنی کی سی ہے. جس طرح قوم صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا ایک بدبخت نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی تاریخ میں دو بڑے بدبخت ہیں. پہلا وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا. اور میری امت میں اس لیول کا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگ دے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی کے قتل کو، ان کی شہادت کو نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے مترادف. کیوں؟ جب قوم صالح نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے بدلے اللہ کا عذاب آ گیا. اس امت نے جب سیدنا علی بن ابی طالب کو قتل کیا تو اس امت پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا کہ اس کے بعد یہ امت کسی ایک امام پہ جمع نہیں ہو سکی. اللہ یہ کہ ایک امام محمد مہدی والا معاملہ قرب قیامت میں ہوگا، وہ بھی ایک معجزانہ ہوگا، اس میں کوئی امت کی ایفرٹ شامل نہیں ہے. تو
آپ علیہ السلام نے فرمایا دو بدبخت ہیں، ایک وہ جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا بدبخت وہ ہے جو سیدنا علی کو قتل کرے گا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.